हाँ सभिनी जी महिरबानी। उवैस मज़हर पंहिंजो वसतुल्ला ख़ान गमनाक फेस्टिवल में शरीक थिया आहियो। ख़बर न आहे तव्हां गमनाक थी आहियो या न, पर मूंखे रुगो इहो ॿुधायो। उवैस आपसे बात शुरू करते हैं कि ये क्या मीडिया बदल जाता है जब वार शुरू होता है? तो अभी रिसेंटली लोगों के जहनों में भी नक्श हैं कि कैसे गुफ्तगू का अंदाज़ मीडिया में बदल गया, नैरेटिव्स बदल गए, ख़बर देने का अंदाज़ बदल गया। क्या जब वार होता है तो मीडिया का पूरा डिक्शन बदल जाता है, नैरेटिव बदल जाता है, क्या होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे एक कहावत है ना कि जंग के दौरान जो सच है वो फर्स्ट कैजुअल्टी होता है। तो मीडिया तो बिल्कुल सच और झूठ के दरमियान तैरता रहता है। रियासतें, हुकूमतें वो अपने नैरेटिव्स को एक तरफ बैटलफील्ड में नैरेटिव बन रहा हो, बैटलफील्ड में लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ मीडिया की लड़ाई हो रही होती है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मीडिया तो बह जाता है। अभी आप देख लीजिए ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है कि ईरान को कहते हैं कि रिजीम है, ईरान के जो पढ़े लिखे ईरान जंग है, हाँ, जंग कर रहा है, अमेरिका बमबारी कर रहा है, इसराइल कह रहे हैं कि जंग ईरान है। एग्जैक्टली हाँ। तो देखिए, मतलब वहाँ के आप जो लोग हैं, चाहे वो लारेजानी हो शहीद या फिर अली ख़ामेनी शहीद हों, उनको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है जैसे वो न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर बटन, जैसे मेरा यहाँ पे माइक पे वैसे उनका बटन है, और बस वो दाढ़ियाँ और पगड़ियाँ बांधे हुए वो तैयार हैं पूरी मगरबी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि उनके अगर ज़रा सा भी झांक के देखें तो अली ख़ामेनी भी फ़िलासफ़र थे और अल्लामा इक़बाल की शायरी पे यहाँ पे लाहौर में पूरा मकालमा पढ़ के गए थे। उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उनकी पर्शियन पोइट्री की, लारेजानी आप देख लीजिए, इमानुएल कांट के ऊपर उन्होंने पीएचडी किया था। ख़ुद अब्बास अराग़ची साहब जो हैं वो केंट यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया है। तो नैरेटिव ये है कि ये सारे लोग मुल्ला हैं और हाथ में जो है इनके न्यूक्लियर वेपन है। और अगर दूसरी तरफ आप ट्रंप के साथियों को देख लें, कोई टैटू बांधे होता है पूरे बदन पे लगाए हुए हैं उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और बात करने का आप उनका सलीका देखें तो नैरेटिव जो है वो तो इस जो डिजिटल दौर में है वो गाज़ा के अंदर मैंने देखा कि उसके अंदर तो वेस्टर्न मीडिया के जो दोहरा मेयार है वो तो बहुत एक्सपोज हो गया और मिसट्रस्ट भी हो गया। यानी कि आप देखें कि मैंने कोई 15-16 साल वेस्टर्न मीडिया के साथ काम किया है, बीबीसी के साथ, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ, एएफपी के साथ वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मिसट्रस्ट नहीं देखा जितना, यानी कि इस तरह है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, जिनकी ख़बरें लेके यहाँ पे रूलिंग एलीट्स बहुत फ़ख्र करते थे कि उनका नाम छपा है, वो अब इतना एक्सपोज हो गए हैं। तो वॉर के अंदर जो आपका सवाल है कि मीडिया बह जाता है, बिल्कुल बह जाता है। और इस दफ़ा लेकिन एक्सपोज इस तरह हुआ है कि फ़लस्तीनी जो एक्टिविस्ट हैं और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने डिजिटल मीडिया के थ्रू एक काउंटर नैरेटिव किया कि यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर एक स्टोरी आ रही है कि जी हमास के टेररिस्टों के ख़िलाफ़ अटैक किया और 30 लोग मर गए, और वहाँ से एक वीडियो आ रही है जिसके अंदर एक हॉस्पिटल तबाह हुआ है, तो फिर अल्फाज का चुनाव जिस तरह करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, वो बड़ा है। तो एक पूरा नैरेटिव बनता है वॉर के अंदर। मैंने तो ख़ुद जब फ़लस्तीन का तनाज़ा कवर कर रहे थे सेकेंड इंतफादा के दौरान, तो मैंने ख़ुद देखा वहाँ पे कि फ़लस्तीनी जो हैं वो लिटरली गुलैल के साथ इजरायली फ़ौजियों को निशाना बना रहे हैं, और वहाँ से वो लाइव एमुनिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उसी वक्त जो है इजरायली चैनल्स के अंदर या अखबारों के अंदर आता था कि फ़लस्तीनी जो दहशतगर्द हैं या हमास के दहशतगर्द हैं या उन्होंने से हमला किया। गुलैल तो छोड़ दें, उन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ वो इजराइल को जो है वो तबाह करने के पेश हैं। अभी भी देख लीजिए आप, पूरा जो वेस्टर्न मीडिया है वो लेबनान के अंदर जो खून रेज़ी हो रही है, 3,500 लोग मर गए हैं, 73,000 लोग
غازہ کے اندر مر گئے ہیں اور 70% جگہ پہ اسرائیلی فوجیں کنٹرول کر رہی ہیں، لیکن آپ کو خبروں میں ایسا لگے گا جیسے حماس کے ٹیررسٹ ابھی بھی کوئی ہتھیار لے کے وہاں گھوم رہے ہیں۔ 19 لاکھ فلسطینی 25-30% جو غزہ کے اندر کھنڈرات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو وار کے اندر ہے، اور وہ افغانستان کی وار میں، ویتنام کی وار میں وہ نیریٹو اتنا نہیں بنتا تھا، بہت دیر کے نیریٹو اسٹرانگ بنتا تھا لیکن اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنتا تھا۔ اب ڈیجیٹل میڈیا کے اس میں یہ نیریٹو جو ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ایک تفریق بھی آ گئی ہے اور بہت پولرائزڈ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جس ڈاکومنٹری کو بی بی سی نے منع کیا تھا، اس پہ بین لگائی تھی کہ ایک اس کا کردار جو ہے اس کو اس کا کوئی اس کے باپ کا تعلق کسی ملیٹنٹ گروپ سے ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے ابھی ایوارڈ جیتا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چاہے بی بی سی ہو جس میں ہم نے کام کیا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی جب اس کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ بہت ایک رسپیکٹڈ ادارہ اور ابھی بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ وائس آف امریکہ کو دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں، جہاں پر ہماری بائی لائنس چھپتی تھی تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، وال اسٹریٹ جرنل۔ لیکن اب خبروں کی باریکی سے آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کے خلاف جنگ کی ہوئی ہے اور ایرانیوں نے امریکیوں کے خلاف جنگ کی ہوئی ہے، اور ساتھ کے اندر جو ہے امریکی یا جو مغربی طاقتیں ہیں وہ اس وقت اسلامی نیوکلیر بوم کے نشانے پہ ہیں۔ وہی میں کہہ رہا تھا کہ جو خبر ہوتی ہے وہ کنٹرولڈ آتی ہے، مطلب راہ خبر، اس قسم کی خبر ایک مرتبہ چل گئی، دوسری مرتبہ کنسرنڈ ادارے آ گئے کہ ہم اس کا ورژن دے رہے ہیں، وہ چلانا ہے۔ کتنا سچ پہنچ پاتا ہے جنگ کی صورتحال میں؟ ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جنگ میں سچ پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے، تو کیا امن میں سچ بولنے کی اجازت ہے؟ تو جہاں امن کے دوران سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے تو ظاہر ہے جنگ میں سچ بولنے کی اجازت کیوں ہوگی؟ دیکھیں 71 میں میں اسکول میں ہوتا تھا، یہیں سینٹ بوناوینچر، جنگ ہوئی تو ہم بڑے جذباتی تھے، ظاہر ہے کلاس 8 یا 7 میں تھا میں، اور ہم رات کو بلیک آؤٹ ہوتا تھا تو ہم نکل جاتے تھے کہ کسی طریقے سے کہیں لائٹ جل رہی ہے کسی گھر میں تو اسے بند کرانے۔ لیکن اور صبح جنگ اخبار میں بچہ تھا لیکن جنگ پڑھنے کی عادت سی پڑ گئی تھی، اور اس میں بڑی اچھی اچھی خبریں آتی تھیں، محبت کا زمزمہ بہتا تھا کہ ہماری بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ پھر جو ہوا، ظاہر ہم بچے تھے تو ہم جتنے دوست تھے نا وہ تقریباً رونے لگے کہ جب فال آف ڈھاکہ ہوا، وہ اس طریقے کی سمجھ نہیں تھی کہ کیا ایگزیکٹلی کیا ہوا، لیکن صرف یہ ذہن میں، ایک کچے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمیں بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ تو پھر ہمارے والد نے بیٹھ کے ہم کو بتایا کہ جنگ کے دوران خبریں کس طریقے سے آتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے جو آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان کی خبریں یہاں نہیں آ رہی تھیں، یہاں کی خبریں وہاں نہیں جا رہی تھیں، اور پھر 16 دسمبر کو ڈان میں میرا خیال ہے مشکل سے 3 لائن کی خبر تھی کہ سرنڈر کی، ایسٹرن ونگ میں سرنڈر ہو گیا ہے اس میں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ہر جنگ میں رہی ہے، اور اس کی یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ جنگ میں پہلی کیجویلٹی تو امن کی ہوتی ہے اور دوسری کیجویلٹی لوگوں کی ہوتی ہے، اور امن اور لوگوں کی کیجویلٹی کے ساتھ ہم وہ چیزیں اس طریقے سے رپورٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے یہ ایک بحث ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب عراق پہ اٹیک ہوا اور صدام حسین کے بارے میں ہر طرح کی خبریں آ رہی تھیں تو بی بی سی نے ہی ایک ڈاکومنٹری کی تھی، اور اس بی بی سی کے نمائندے نے یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے صدام حسین کے پتلے لگا کے گرائے جا رہے تھے، اور ایمبیڈڈ جرنلزم جو تھی وہ کس طریقے سے پروان چڑھ رہی تھی، ٹینکوں پہ چڑھ کے، جہازوں پہ چڑھ کے، یہ ساری چیزیں اس نے یہ بتائیں، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس نے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں اسٹیج تھی۔ پھر دنیا کی تاریخ میں شاید وہ واحد واقعہ ہے
اور یہ پوری دنیا کی گلوبل میڈیا کے لیے سب سے زیادہ شرمناک واقعہ ہے کہ صدام حسین کی پھانسی لائیو دکھائی گئی، جو پوری دنیا میں یہ بات کی جاتی یہ تھا جنگ کا میڈیا، یہ جنگ کے دور کا میڈیا، کہ صدام حسین کی پھانسی لائیو دکھائی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کا پورا پورٹرے کیا جا رہا ہے اس طریقے سے. تو جنگ کی نوعیت بھی جس طرح بھی اور سیم ہیپنڈ ان افغانستان. ویسے کچھ نہیں آتا تھا افغانستان سے، لیکن جیسے ڈاکٹر نجیب کو ٹاپل کیا تو ویسٹرن میڈیا نے لیکن اس کے باوجود ناز، اس کے باوجود کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی ان وار، آپ دیکھیں کہ کتنے 100 صحافی جنگوں میں مارے گئے. مجھے یاد ہے 2007 میں جب میں سی پی جے ایوارڈ لینے گیا تھا تو ادھر ایک جرنلسٹ کو جو میرے ساتھ جس کو ایوارڈ ملا تھا، وہ تقریباً اسے 3 سال جو ہے وہ جیل میں رہا تھا اور پھر رہا ہو کر آیا تھا. تو جنگ کی مختلف نوعیتیں ہیں. یہ موجودہ جنگ آپ دیکھ لیں، آپ نے دیکھیں جب پچھلے مئی میں جو جنگ ہوئی، حالانکہ پاکستان انڈیا کی وار عام طور پہ دنوں اور ہفتوں کی وار ہوتی ہے اس میں، لیکن ہمیں بڑی کامیابی اس میں حاصل ہوئی اس کے اندر. لیکن آپ کتنا فیئرلی رپورٹ کر سکتے ہیں اس کی ایک پرابلم ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن. مطلب ہمیں رافیلز گرانے کی جو خبریں ہیں وہ بھی ٹرمپ نے بتائیں کہ اتنے گرے ہیں اتنے گرے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا. نہیں ہمیں تو کراچی میں جب یو ایس کونسلیٹ کے سامنے ایک دھماکہ ہوا تھا اور جس میں ایک امریکن ڈپلومیٹ مرا تھا، اس کی خبر بھی ہمیں جارج ڈبلیو بش نے انڈیا سے لیک کی تھی اس نے. تو وار ہو یا کانفلکٹ ہو، اس میں سب سے بڑی پرابلم رپورٹرز اور جرنلسٹ کے لیے ہوتی ہے کہ وہ خبر کس طرح ڈگ آؤٹ کرے. ظاہر ہے آپ کو وار فیلڈ میں آپ اس طرح نہیں جا سکتے، تو جو بھی سیکنڈ پارٹی ہوتی ہے، سیکنڈ پارٹی وہ آپ کو خبر دیتی ہے اور آپ کو اس پہ. کارگل کی وار میں مجھے یاد ہے، کارگل کی وار میں جب یہاں کیونکہ انڈیا میں تو پرائیویٹ چینلز آ گئے تھے، لیکن پاکستان میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا یا ریڈیو پاکستان تھا. تو بہت سے جرنلسٹ اور فوٹوگرافرز آئی ایس پی آر کے دفتر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ تھے، کہ آپ ہمیں کارگل سائٹ پہ لے جائیں، ہم کچھ تصویریں یہاں سے بھی ریلیز ہونی چاہیے. لیکن اس وقت اجازت نہیں دی گئی. تو اس وقت بھی میں نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان سے مجھے یاد ہے کہ ان سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں ریلیز کرنے دیں گے تو انڈیا سے تو ریلیز ہوگی، تو پھر وہ انڈین ورژن دنیا میں آئے گا، آپ کا ورژن نہیں آئے گا دنیا میں. میرا خیال ہے جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو لائسنس ملے وہ اسی میں اس کا بہت زیادہ تعلق کارگل وار سے رہا. ابھی اس کنفلکٹ میں بھی 6 جو انگریزی چینلز ٹی وی چینلز پاکستان میں لائسنس نہیں ہو رہے تھے یا ان کو الاؤ نہیں کر رہے تھے، اس جنگ کے بعد 6 چینل خود نکالے ہم نے. نہیں سب سے پہلے تو جو آپ کے ٹویٹر پہ پابندی لگی ہوئی تھی، وہ ایک دم. تو اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ انفارمیشن کریکٹ ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے جو جرنلسٹوں کا ورک ہے وہ مشکل زیادہ ہوتا ہے جنگوں میں، لیکن اس کے باوجود جرنلسٹ اس لیے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اسٹوریز نکال کے لے کر آئیں. ابھی بدر صاحب آپ نے جنگ اور پیس کی بات کی ہے، ذہن سازی بھی جنگ کے زمانے میں ہوتی ہے. ہم چھوٹے تھے، یہاں کچھ سینئر لوگ بیٹھے ہوں گے کہ 71 کے وار کے زمانے میں ریڈیو پاکستان نے کام شروع کیا تھا. استاد غفورا پٹر جمہورا، وہ اس میں ٹپیکلی انڈین وار میں اس کو شاستری بناتے تھے. عبداللہ کبڑو صاحب ہوتے تھے ریڈیو پاکستان کے آرٹسٹ، وہ اور مصطفیٰ قریشی، وہ ان کے مطلب وہ ساری لڑائی ہوتی تھی اور اس میں ہر پروگرام میں یہ ہوتا تھا، ذہن یہ ہے کہ پاکستان جیت گیا ہے. لیکن بعد میں کیا ہوا وہ تو الگ کہانی ہے. ذہن سازی کے حوالے سے وسعت اللہ خان صاحب، ذہن سازی جو ہے وہ جنگ کے حوالے سے پہلے کی جاتی ہے یا اس کے ساتھ سائملٹینسلی یہ کام چلتا رہتا ہے؟ 1968 میں جو لوگ جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے اس مجمع میں، شاید انہوں نے وہ تصویر دیکھی ہو کہ نیپام بم گرا ہے اور کچھ بچے بھاگ رہے ہیں اور ایک بچی جو ہے جس کے ستن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے وہ سب سے آگے بھاگ رہی ہے. یہ 1968 کی تصویر ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس تصویر نے اس جنگ کا رخ بدل دیا تھا اور امریکہ میں یونیورسٹیز میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے اور وہ اتنا پریشر بڑھا تھا کہ بالآخر نکسن ایڈمنسٹریشن کو
شمالی ویتنام والوں سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا، اور اس میں کئی جو اس وقت ظاہر ایمبیڈڈ جرنلزم کی اصطلاح پیدا نہیں ہوئی تھی، تو جو ادارے تھے اپنے طور پہ ویتنام میں اپنے صحافی بھیجتے تھے، اور ان میں سے کئی بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی مرے بھی. لیکن وہ جو تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں ریاست کو پیچھے ہٹ کے کڑوا گھونٹ پی کے شمالی ویتنام سے سمجھوتا کرنا پڑا. اس کے بعد یہ طے ہو گیا غیر اعلانیہ طور پہ کہ اب جرنلزم کو میدان جنگ میں کھلا نہیں چھوڑنا. وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1991 میں جو گلف وار ہوتی ہے اس میں ہم پہلی بار ایمبیڈڈ جرنلزم کی اصطلاح سنتے ہیں کہ آزادانہ طور پہ کوئی صحافی میدان جنگ کی کوریج نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کوشش کی تو ہم اس کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتے. یہ ایک طرح سے دھمکی تھی. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جرنلزم کو وار کوریج بھی کرنی تھی، اور اپنے جو جرنلسٹ تھے ان کی جان بھی عزیز تھی. تو پھر یہ ہوا کہ امریکن آرمی یا جو الائیڈ آرمی تھی اس کے مختلف یونٹوں کے ساتھ، جو فارورڈ یونٹ تھے ان کے ساتھ نتھی کیا گیا مختلف اداروں کے جرنلسٹوں کو. اس میں بی بی سی نے ایک راستہ یہ نکالا کہ جو کویت سے یا سعودی عرب سے رپورٹ آتی تھی اس کے آخر میں ضرور یہ کہتے تھے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ہمارے ایک ایمبیڈڈ رپورٹر فلانے فلانے نے بھیجی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اس پہ آدھا اعتبار کریں، پورا اعتبار کریں، یا بالکل اعتبار نہ کریں، ہم پہ ذمہ داری نہیں آتی. جو کہ فیکٹس اس نے بیان کیے ہیں وہ مجبوری بی بی سی باقاعدہ بیان کرتا تھا. یہ اس طرح ہوا. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وار رپورٹنگ کی، وار رپورٹنگ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے. یہ فلڈز کی رپورٹنگ، ارتھ کوئک کی رپورٹنگ، الیکشن کی رپورٹنگ اس سے بالکل مختلف ہے. کیا مجھے، میں نے بہت ذہن پہ زور دیا، کیا مجھے کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں آپ دونوں میں سے، اویس یا مظہر، کہ کسی ادارے نے کسی رپورٹر کو وار رپورٹنگ کا جو پروفیشنل کورسز ہیں ان میں سے کوئی ایک کروایا ہو؟ میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ وار پہ کسی جرنلسٹ کو بھیجتے ہیں اور اگر اس کو وہاں کی بیسک ٹریننگ نہیں ہے کہ کس طرح سروائیو کرنا ہے، تو پھر ایک طرح سے آپ اسے خطرے کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. اچھا، ہمیں اس لیے وار رپورٹنگ کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے پکا پکایا مال دیا گیا. مثلاً 1965 کی جو جنگ تھی اس میں نور جہاں اور ریڈیو پاکستان، تو ہمیں انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا، اسی طرح 1971 کا ان دونوں نے ذکر کیا. اس زمانے میں رودات خان صاحب تھے سیکریٹری اطلاعات جنرل یحییٰ خان کے. انہوں نے ایسا بلینکٹ ڈالا ہے ویسٹ پاکستان پہ اور ایسٹ پاکستان پہ کہ خبر تو چھوڑ، افواہ تک ٹریول نہیں کر سکتی تھی ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان. اتنا مثالی قسم کا انہوں نے بلینکٹ ڈالا تھا. اور ہماری ساری کی ساری جو اس زمانے کی جرنلسٹ برادری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. بنگالی غدار ہیں، انڈیا جو ہے وہ ایگریسر ہے، لہٰذا پوری قوم جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہے. ویسے آج تک میں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار دیکھی نہیں ہے، صرف سنی ہے کہ پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب جو موجودہ جنگ جاری ہے، اب ایران امریکہ جنگ پہ بات کر چکے یہ میرے دونوں دوست. افغانستان سے ایک جنگ جاری ہے پچھلے 4-5 مہینے سے. اس میں 2 بڑی خبریں آئیں، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح خبریں ہیں، غلط خبریں ہیں، آدھی سچ ہیں یا پوری سچ ہیں، مبالغہ ہے یا نہیں ہے. ایک خبر تھی کابل میں ایک آرفنیج تھا، اس پہ اٹیک ہوا اور اس میں 200 سے زیادہ کیجولٹیز ہوئیں، یہ افغانوں کا کہنا تھا. دوسری خبر تھی ننگرہار میں ایک یونیورسٹی تھی، اس پہ اٹیک ہوا اور اس میں بھی ہیوی کیجولٹیز ہوئیں. لیکن ہم اس کی آزادانہ طور پہ
تحقیق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب ہمارے چینلز اور میڈیا اخبارات جو ہیں فارمل جرنلزم وہ عادی بنا دیا گیا ہے بالآخر کہ خصوصاً خیبر پختونخوا یا افغانستان یا بلوچستان کے بارے میں جو بھی خبر ہوگی وہ ISPR کے ذریعے آئے گی اور آپ اس پہ اس کو چھاپ سکتے ہیں۔ اپنے طور پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی جملہ سننے کو ملے گا کہ سر آپ جائیں، آپ کے لیے پورا ملک کھلا ہے، لیکن ہم آپ کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے، لہٰذا عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، ہم اس پہ تکیہ کر لیتے ہیں۔ لیکن مایوسی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو وار کا بیانیہ پوری دنیا میں جو فارمل جرنلزم ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہو یا یورپ کا ہو یا ہمارا ہو، وہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ جو پینٹاگون کہے گا، جو GHQ کہے گا، یا جو اسرائیل کی سینسرشپ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سخت ہے، اور جس کے بارے میں مغربی میڈیا یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا کہ یہ آئی لینڈ آف ڈیموکریسی ہے پوری عرب دنیا میں، اس کا میڈیا سینسر سب سے زیادہ سخت ہے، اور اتنا سخت ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ لیکن ایک ہے آلٹرنیٹو میڈیا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں نے پوری عراق امریکہ اسرائیل جنگ جو ہے اس میں یوٹیوب پہ کوئی 4-5 ایکسپرٹس ہیں اور انڈیپینڈنٹ چینلز ہیں، میں ہمیشہ ان کی بات سنتا ہوں، اس لیے کہ وہ مین سٹریم میڈیا میں نہیں آتے، تو مجھ میں میرا تجربہ سمجھ لیں یا جو بھی کہہ لیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ کمپیریٹیولی جو فارمل میڈیا اس کے مقابلے میں اگر آپ کو واقعی تھوڑا بہت سچ مل سکتا ہے تو اس وقت یوٹیوب کے کچھ چینلز ہیں جنہیں آپ دیکھیں، آپ 1 مہینہ دیکھیں گے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کو زیادہ سننا چاہیے، کس کو کم سننا چاہیے۔ تو اس سے آپ اپنے دماغ کو کنفیوژن سے تھوڑا بہت بچا سکتے ہیں، ادروائز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سر آپ نے کہا ہے یہ جو فارمل میڈیا ہے، انسٹریم میڈیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو سوشل میڈیا ہے، انفارمل میڈیا ہے، وہ زیادہ ٹرسٹ وردی ہو رہا ہے۔ ایک تو ریگولیشنز کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے، اویس اس پہ بات کو آگے بڑھائیں گے کہ مطلب یہ ریگولیشنز کی وجہ سے فرق آیا ہے یا واقعتاً یہ جو سوشل میڈیا کے متعلق ایک عام کرایہ تو یہ ہے کہ وہ مطلب ٹرسٹ وردی نہیں ہے، لیکن کچھ چینلز ہیں کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھیے، ابھی جیسے وسعت نے کہا بالکل صحیح، سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا میں نے بھی ذکر کیا تھا اس کا کہ اس وقت بھی جب میں یہاں پہ آ رہا تھا پنڈال کے اندر تو میں کافی جو ٹویٹر کے اکاؤنٹس ہیں جس میں اصل راد ہے اور بہت سارے ہیں، ایک امریکی جرنلسٹ وہ کئی عرصے سے لبنان کے اندر گھوم رہی ہے اور وہ ساؤتھ آف لبنان کے اندر سے ویلاگ بھی کرتی ہے، رپورٹنگ بھی کرتی ہے اور پھر پیسے بھی جنریٹ کرتی ہے اپنے یوٹیوب چینل سے، اور فینٹاسٹک۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو بدقسمتی ہے نا، جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، آپ پاکستان کی میڈیا کے اوپر جتنا رونا ہے رو لیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی ہر ایک کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 40 سال کے دوران افغانستان میں کس پاکستان کے میڈیا ہاؤس کا ناز، کس کا بیورو ہے وہاں پہ؟ کچھ نہیں، کوئی پریزنس نہیں ہے آپ کی۔ ایران کے اندر ابھی آپ کا 950 اسکوائر کلومیٹر کا آپ کا بارڈر لگتا ہے۔ ایران میں کوئی رپورٹر آپ نے دیکھا؟ کوئی ویسٹ نہیں، کوئی میڈیا ہاؤس نہیں گیا۔ CNN کا رپورٹر ایران چلا گیا، لیز ڈوسیٹ BBC کی چلی گئی تہران، اور بہت سارے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ چھوڑیں کہ آپ پہ کتنی پابندیاں ہیں، پہلے تو اپنا دماغ کھولیں۔ یہ مایوپک ویژن جو ہوتا ہے نا، تنگ نظری، یہ جو سیٹ رن میڈیا ہے نا، یہ دے کانٹ لک بیونڈ باؤنڈریز۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے ساری چیزیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ وہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ فارن میڈیا سے، جس طرح ابھی وسعت کہہ رہے تھے کہ کانفلکٹ زون کی رپورٹنگ اپنا ٹریننگ ملی کہ اگر آپ ہاسٹیج بن جائیں تو کس طریقے سے آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، سائیکولوجیکل کیا آپ پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے،
کس طرح سورسز کے ساتھ آپ لوکل جو سورسز ہیں ان کے ساتھ کتنا ٹرسٹ ہو سکتا ہے, اپنی انسٹنکٹس پہ آپ کس طرح بھروسہ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو نکلنا پڑے کسی علاقے سے کس طرح نکلتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, اس کا ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ ہیڈ ٹو ٹو جو ہے وہ انشورنس چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر انشورنس کا تو ہے ہی نہیں کانسیپٹ. آپ دیکھ لیجئے یہاں تو جو مین میڈیا ہاؤسز ہیں وہ جنگ کی رپورٹنگ کیا کروائیں گے, وہ تو اپنے ان کو ایک ڈمی کمپنیز کے کانٹریکٹ دیتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ ہماری ریاست کی انورڈ پالیسیز رہی ہیں, یعنی کہ لوکل پالیٹکس کے اندر انٹرفیئرنس, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا ہو رہا ہے, زرداری, بلاول, لیما اور فلاں, اور دوسری طرف جو ہے میڈیا بھی جو 7 بجے سے 11 بجے تک جو شوز کرتے ہیں, بارنگ اے فیو جس میں ایک ذرا ہٹ کے بھی ہے جو بہت اچھی انہوں نے کوریج کی ہے غزہ کے معاملے میں, خاص طور پہ بہت میں نے دیکھا ان کو, لیکن بھیجتے نہیں ہیں اپنی ٹیم کو, کیونکہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ 25 لاکھ جو ہے وہ آپ اینکر کو دے دیں, لیکن 15 لاکھ کے اندر آپ ایران نہیں بھیج سکتے, کیونکہ یہ کہتے ہیں پوری اسٹوریاں جو ہیں وہ آپ فورن وائر سروس سے آپ لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک بدقسمتی کی بات ہے. اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو میڈیا ہاؤسز ہے, پاکستان میڈیا ہے, 71 وار تو چھوڑ دینا, اس وقت بھی 71 کے اندر وار بھی ایون بیروت کے اندر سن اخبار جو ہوتا تھا اس نے اپنا فوٹوگرافر بھیجا ہوا تھا پاکستان کے اندر ہی. یہ جو اب جو چینلز کا بھرمار ہوئی ہے اس کے اندر میں تو پریشان یہ ہوں, حیران ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایران کے اندر پچھلے 100 دن سے جنگ ہے اور بارڈر کراس کر کے آپ نہیں جا سکتے. افغانستان کے اندر آپ اپنے رپورٹر نہیں بھیج سکتے. تصدیق شدہ تو جب ہوگی نا, جب آلٹرنیٹ ویو تو آپ کو جب ملے گا. آپ کہتے ہیں کہ فورن میڈیا جو ہے کنٹرول کرتا ہے نیریٹو, وہ تو کرے گا کیونکہ آپ خبریں ادھر سے لے رہے ہیں, اور یہاں پر آپ بیٹھ کے 2-4 لوگوں کو, مبصرین کو بٹھاتے ہیں اور ان سے کامنٹری کرواتے ہیں, تو کچھ صحیح ہوتی ہے کچھ غلط ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میڈیا کا وار رپورٹنگ سے, کانفلکٹ رپورٹنگ سے, وہ بلوچستان کو تو چھوڑ دیں آپ, لیکن جو باہر کی جنگیں ہیں جس کے اندر پاکستان کی انوالومنٹ رہی ہے اور وہ اس کے اندر سے پاکستان میڈیا کی پریزنس غائب ہے. آئی تھنک دیٹ از the most unfortunate aspect of the whole thing. مظہر یہ جو بات ابھی یہاں پہنچی ہے, ہم نیوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مائنڈ سیٹ تیاری ہوتی ہے, نیریٹیوز جو ہوتی ہے, وہ آپ کے انفوٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے وسیلے بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی وہی آپ کے ڈراماز اس قسم کے ہوتے ہیں. جب افغانستان وار چل رہی تھی تو ہمیں ڈراماز اس قسم کے دکھا رہے تھے, ریڈیو کے پروگرامز ایسے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کیسے ہوتی ہے. یہ جو مطلب ایک پیسفل مائنڈ الگ بات ہے, لیکن وہ وار کے لیے ذہن سازی کرنا یہ بھی کام ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ماڈل اس طرح ایوالو ہی نہیں ہوا. ایون جب پرنٹ میڈیا تھا, جب بڑے ایڈیٹرز ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں بھی وار رپورٹرز نہیں تھے. ایون الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں بھی نہیں. اب سوشل میڈیا میں لوگوں نے خود کوشش کی اور وہ آگے بڑھے. جو ابھی وسعت نے کہا تھا کہ کوئی ایسی ٹریننگ ہوئی تھی, ایک مجھے یاد ہے ٹریننگز ہوئی تھیں, لیکن وہ کسی میڈیا ہاؤس نے نہیں کی تھی, وہ ہوئی تھی جنرل اسلم بیگ کے زمانے میں, اور وہ کوئی 6 ہفتے کی ٹریننگز ہوئی تھیں جس میں بہت سے جرنلسٹ وغیرہ گئے تھے. انہوں نے, اویز نے بھی اے ایف پی میں کام کیا, میں نے بھی اے ایف پی میں کام کیا, وسعت نے بھی بی بی سی. مجھے یاد ہے جب عراق کی ہماری انٹرنل ویکنسیز نکلتی تھیں کہ اگر کہیں آپ کو جانا ہے, افغانستان ہو یا عراق ہو, تو اگر دفتر میں کوئی ویکنسی ہے تو نکلتی تھی. تو میں نے ایک مرتبہ اپلائی کیا عراق کے لیے, تو انہوں نے صرف اس بنیاد پہ مجھے اجازت نہیں دی کہ میں ٹرینڈ نہیں ہوں, اور وہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کم سے کم $1 ملین کے انشورڈ جرنلسٹ ہوتے ہیں. اچھا, پوری طریقے سے آپ کی اس کو, اور جب آپ پھر واپس آ جاتے ہیں تو پھر ایک نارمل جو طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں میڈیا ماڈل میں آپ کسی بھی پاکستان کا کوئی ایک میڈیا ہاؤس نہیں ہے
کہ جہاں اسپیشلائز ٹریننگ ہوئی ہوں اور بس وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی اور پھر پابندی بھی ایسی ہوتی ہے. لیکن ہم نے بھی کوشش نہیں کی. چلیں پابندی خبروں کی حد تک ہوتی ہے لیکن ٹریننگ تو ہونی چاہیے. اب جیسے آپ نے مثال دی, اس نے ہمارے یہاں وہ جرنلسٹ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, نہ کیمرہ مین ٹرینڈ ہے, نہ جنگ تو بہت بڑی بات ہے, کانفلکٹ زون کے بارے میں یہاں ہمارے جو برادریوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں ہمارے ایک سندھ کا ایک بہت بڑا کیس ہے, ہادی سانگھی والا کیس, منیر سانگھی, منیر سانگھی والا. وہ منیر سانگھی کا کیس وہ یوں تھا نا کہ دو پارٹیز میں جھگڑا تھا, وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا کہ اچھا مجھے کوئی اور وہ اس کو جسٹیفائی اس کے کر رہے تھے کہ بھائی مجھے نیوٹرل ہونا ہے, اور وہاں اس کی زندگی چلی گئی تھی. اور وہ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں کسی طرح کا واقعہ ہوا تھا, تو جب میں واپس آیا تو میری نیوز ایڈیٹر نے کہا لسن, بہت اچھی بات ہے, یو ور آن دا اسپاٹ اینڈ یو ایکسلنٹلی ڈیڈ یور جاب, بٹ ڈیڈ رپورٹر از نو رپورٹر. اس کی کوشش آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ, اور ظاہر ہے وہ ٹریننگ کی بات ہوتی ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں جب کوئی گروپ لڑ رہا ہو, یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے, اور یہاں جتنے بھی اگر ینگ جرنلسٹ بیٹھے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کہیں اسلحہ یوز ہو رہا ہے دونوں طرف سے, تو آپ سب سے پہلے اپنی پوزیشن لیتے ہیں کہ آپ ایک سیف پوزیشن میں ہوں جہاں کہیں گولی آپ کراس فائر کا حصہ نہ بن جائیں. لیکن یہ سارا کام میڈیا ہاؤسز کا ہے. ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا ماں سوائے اس کے کہ اشتہار آئیں اور پیسے آئیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں. نہ جرنلسٹ کو سیلری کے حوالے سے کوئی کام ہے. جو لوگ فاٹا میں رپورٹنگ کرتے ہیں, جو لوگ بلوچستان میں رپورٹنگ کرتے ہیں, ان میں 100% جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی تقرر نامہ ہے, نہ کوئی انشورنس ہے, نہ کوئی ٹریننگ ہے. واقعہ کیا یہاں صورتحال ایسی ہے وسعت صاحب, یہ جنگ تو رہنی ہے دنیا میں, جنگ کو ختم نہیں ہونا ہے. اور یہ ابھی تک جو صورتحال ہے کہ فارمل میڈیا کتنا رہتا ہے کتنا نہیں رہتا, لیکن سوشل میڈیا وغیرہ بھی رہنی ہے, تو پھر اس کا سیکیور اور طریقہ کیا ہوگا رپورٹنگ کرنے کا, سیف طریقہ تک کیا ہو سکتا ہے. اور پھر دوسرا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتھینسٹی کی بات, وکٹم سب سے پہلا وکٹم ہو رہا ہے, ٹروتھ, فیکٹ, پیس, کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ کوئی راستہ نہیں بچ جاتا. تو اس لیے کہ اتھینٹسٹی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انفارمل میڈیا کو درپیش نہیں ہے. چڑھ جا بیٹے رام بھلی کرے گا, صرف فارمل جو میڈیا ہے اسے درپیش ہے. اور ہم یہ اتھینٹسٹی اور وے آؤٹ اس جگہ پہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ٹکرز بھی امپورٹ ہوتے ہیں ہر چینل میں ایک ہی طرح کے. تو اس میں ہم کیا کریٹیوٹی, کیا تیر مار لیں گے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن فرض کریں کہ کل یہ جو ہماری خواہشات ہیں پوری ہو جاتی ہیں, ہمیں اجازت مل جاتی ہے کہ یار آپ ہر علاقے میں جا سکتے ہیں لیکن ٹریننگ لینے کے بعد, اور آپ اپنی مرضی سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں. پھر بھی وہاں وار رپورٹنگ میں آپ کسی نئے بچے یا بچی کو نہیں بھیج سکتے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے یہ واقعات اس میں ایسے ہوتے ہیں یا بہت ساری انفارمیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ہر انفارمیشن فوری طور پہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. یا آپ کو پورا کا پورا ایک سوچنا پڑتا ہے, جائزہ لینا پڑتا ہے اپنی رپورٹ لکھتے وقت کہ یار میں اگر یہ جملہ لکھوں تو اس سے دشمن کو تو فوری کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ عارضی طور پہ وہ انفارمیشن ود ہیلڈ کر لیتے ہیں, بعد میں بھلے دے دیتے ہیں لیکن اس وقت نہیں کرتے. اب جو بامبے والا سلسلہ ہوا تھا 2008 نومبر میں, اس میں یہی تھا کہ ریئل ٹائم جو رپورٹنگ ہو رہی تھی اس کا فائدہ جو ہے وہ حملہ کرنے والوں کو پہنچ رہا تھا. تو وار رپورٹنگ از اے سیریس بزنس. آپ وہاں جائیں, پھر آپ کو اپنے ذہن سے اپنے تجربے سے کام لینا ہوگا کہ اس وقت کون سی انفارمیشن ود ہیلڈ کرنی ہے, کون سی ڈائلیوٹ کر کے پیش کرنی ہے, اور کون سی فی الحال روکنی ہے. تو اٹس اے ہائیلی سینسٹیو میٹر. اور آئی ہوپ کہ اگر حکومت کو ہماری حب الوطنی پہ یقین ہو جائے تو اس کے بعد ہی یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اتنی اجازت دے دیں گے. وسعت اللہ خان صاحب, مظہر عباس صاحب اور اویس توحید صاحب,
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے تجربات اور اپنے انسائٹ سے ہمیں آگاہ کیا، اور ہم اسٹیج دوسروں کے حوالے کرتے ہیں. पंहिंजा जेके बि इदारा आहिनि हींअर त सहाफ़त जो जनाज़ो निकिरी चुको आहे, हींअर बि कुझु बि न आहे, पर जेके तव्हां वेठा आहियो उन्हनि खे थोरो क़दम खणणु खपे त जीअं वरी ॿीहर को नुक़सानु न थी सघे. सिंध में 12 खां वधीक सहाफ़ी सिर्फ़ु कलमकार जेके सहाफ़ी आहिनि उहे क़तल थी चुका आहिनि ख़बरनि जे मामले में. त उन लाइ तव्हां जेके बि वेठा आहियो, वॾा सहाफ़ी वेठा आहियो, उन लाइ क़दम खणणु खपे. ये 2006 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ. मैंने उसको कोई 10 साल तक फॉलो किया था. ऑर्गेनाइजेशनली मेरे पास वो तस्वीर भी हैं, उनके भाई से आज तक मेरा रब्ता है. और उसमें बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी का एक मिनिस्टर जो था, बाद में उस पर इल्ज़ाम भी लगा था ये सारी चीज़ें, लेकिन वो बेसिकली एक ट्राइब्स की वॉर थी. लेकिन बहरहाल वो वहाँ गया था, और उसकी जो तस्वीर थी जिस तरह वो पड़ा हुआ है और साथ में उसके कैमरा पड़ा हुआ था, उसमें उसकी बेवा ने उसको उस केस को बहुत फॉलो किया. एक वक्त ऐसा आया कि उसकी बेवा सुप्रीम कोर्ट कराची बेंच के सामने गई और वो अपनी वो सारी फाइलें जलाना चाह रही थी, और मैंने उसको रोका फिर जाके कि आप ये ना करें, ना उम्मीद ना हो. बाद में जो कुछ हुआ वो बहरहाल एक अलग कहानी है. लेकिन अगेन ये जो जब हमारे दोस्त बात कर रहे हैं, ये जितने भी जर्नलिस्ट मारे गए हैं, अभी एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन भी बना है इस हवाले से, उसमें सबसे, और हमने उस कमीशन ने सारे मालकान को, मीडिया हाउसेस को ये लिखा है कि ना सिर्फ ये कि अपने जर्नलिस्टों को ट्रेनिंग करें, उनको इंश्योर्ड करें, और अगर पहली चीज़ ये कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या आइंदा होगा तो कमीशन सबसे पहले मीडिया हाउस से पूछेगा कि ये आपने किसी रिपोर्टिंग, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जो पर्सनल हो जाते हैं, तो ये एक तहकीक का भी तरीक़ा है. लेकिन ज़ाहिर है जो रूरल, ख़ास तौर पे रूरल सिंध में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनकी हालत बहुत बुरी है. ना तनख्वाह मिलती है, उसका अगर कैमरा छिन जाए तो कैमरा भी उसी को अपनी जेब से देना पड़ता है उसमें, और उनके अंदर बहुत से जर्नलिस्टों के अंदर बड़ी ये तड़प है कि वो अच्छी ख़बरें निकाल के लाएं. लेकिन बदकिस्मती से उन ख़बरों को, चाहे अब वो बहुत से हमारे जर्नलिस्टों ने सोशल मीडिया का रास्ता ले लिया है. देखिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो फंडामेंटल ऑफ जर्नलिज्म है वो एक ही है कि आप किसी भी मीडियम के लिए आप रिपोर्ट करें, हक़ाइक़ को डिस्टॉर्ट ना करें. अगर आपने हक़ाइक़ को डिस्टॉर्ट किया तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने या तो आप बायस्ड हैं या आप किसी एक साइड पे हों, तो वो एक फंडामेंटल्स कहीं तब्दील नहीं होते. बाकी ज़ाहिर है मीडिया को रिफॉर्म्स होना है, प्रिंट से डिजिटल का सफ़र है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग करते हैं. तो जो जर्नलिस्ट हमारे मारे गए हैं, जो उसमें जो शहीद हुए हैं बेशुमार, अभी जान मोहम्मद मेहर वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद भी कई वाक़यात हुए हैं और उस पर बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था. लेकिन मीडिया हाउसेस को ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं उसमें आप भी बराबर के शरीक. 125 जो जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स शहीद हुए हैं पिछले 20-22 साल के अंदर, और उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो ना होने के बराबर है. वली बाबर की एक थोड़ी सी मिसाल मिलती है, डैनियल पर्ल की, जाहिर बात है वो इंटरनेशनल केस था, अमेरिकन जर्नलिस्ट था, लेकिन आप ये देखें कि इम्प्यूनिटी जो है उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुहिम होनी चाहिए. ये सिर्फ मीडिया हाउसेस नहीं बल्कि रियासती इदारों और की ज़िम्मेदारी बनती है जो सिक्योरिटी की, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया को गैर रियासती अनासर और रियासती अनासर दोनों से ख़तरा लाक है. तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ मीडिया हाउसेस नहीं बल्कि रियासत का काम है कि वो जो है वो दे, ना कि पीका ऑर्डिनेंस बनाए जो आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट करने से जो है वो आपको जेल डाल दें बग़ैर किसी रीज़निंग के. मुझे लगता है कि मामला बहुत गंभीर है, और जो भी जर्नलिस्ट बेचारे इसमें शहीद हुए हैं वो ज़्यादातर ऐसे इलाक़ों से हैं जहाँ पर उनके पास मुस्तकिल मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं थे. मैं उनको ज़ाती तौर पे बहुत जानता हूँ, और ज़ाती तौर पे मेरे घर के अंदर वो जर्नलिस्ट रहे हैं कबायली इलाक़ों के, जिनको थ्रेट्स थे लेकिन ना रियासत उनका को प्रोवाइड कर सकी कोई सिक्योरिटी,
اور نہ ہی میڈیا ہاؤسز. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. میرا سوال وسط صاحب سے ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ایک روایتی جو میڈیا ہے اس کی وجہ سے ہم تک وہ چیزیں پہنچ بھی نہیں رہی ہوتی, ان کا ایکسیس بھی نہیں ہوتا, اور اس کا متبادل ایک یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ہے. تو ہمارے ہاں بہت سارے جو روایتی میڈیا ہاؤسز ہیں یا ان سے نکلے ہوئے جو لوگ ہیں اپنے سوشل میڈیا کے تحت اپنی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایتھکس تو ویسے بھی ہمیں خود کو پیدا کرنی ہے, تو ان کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی تک وہ جرنلسٹ بھی کنسیڈر ان کو نہیں کیا جا رہا. تو ان کا مختلف جگہوں پہ ایکسیس بھی نہیں ہوتا, کہ مثلا پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو ایکسیس نہیں ہوتا کہ بھائی آپ سوشل میڈیا والے یہاں سے چلے جائیں. تو ان کی وہ ڈیمانڈ بھی پڑ رہی ہے. اور لوگوں کی جو مثلا پرنٹ میڈیا کے لوگ زیادہ تھے کسی زمانے میں, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا تھا, اب سوشل میڈیا زیادہ ہے, ایکسیس زیادہ ہے. تو اس کے لیے کیا قانون سازی ہونی چاہیے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, اور اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا کے ان چند ممالک میں پاکستان جہاں قانون سازی ہی ہوتی ہے, اور اب اس پہ عمل ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے وہ ایک ظاہر ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے, جب میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو تھوڑا بہت کھلا پن یا سچ مل سکتا ہے, تو مراد یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی آ رہا ہے اس پہ یقین کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ 80% ہو سکتا ہے آپ کو لگے صرف کچرا آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب یہ جب آپ بار بار دیکھنا شروع کریں گے تو آپ شارٹ لسٹنگ شروع کر دیں گے. مثلا میرا سبجیکٹ یہ تھا کہ جیسے اسرائیل, امریکہ, ایران پہ کیا ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا کسی حد تک جو انفارمیشن دیتا ہے وہ پولیوٹیڈ بھی ہوتی ہیں, اوپینینیٹری بھی ہوتی ہیں, کہیں کہیں اس میں آزاد انفارمیشن بھی آ جاتی ہے. لیکن تقریباً 1.5 مہینے بہت سارے چینلز دیکھنے کے بعد میں نے 4 یا 5 یوٹیوب چینل شارٹ لسٹ کر لیے کہ یار یہاں تھوڑی سی عقل کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے حساب سے ہر چینل کی آبجیکٹیوٹی کو کراس چیک کرتے ہوئے شارٹ لسٹ کر لیں اپنی پسند کے 4-5 چینل, اور عام طور پہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس نے کچھ بھی لکھ دیا آپ اس پہ اعتبار کر لیں, جس نے کچھ بھی بول دیا آپ اس پہ اعتبار کر لیں. تھوڑی محنت آپ کو بھی کرنی پڑے گی اپنی گلوسری بنانے کے لیے اور اپنی شارٹ لسٹ بنانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیونکہ اس پہ کام کر رہا ہوں کہ کون ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا میں جرنلسٹ کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا پورا اس میں. اور اس میں یہی ہے, ایک تو وہ لوگ ڈیجیٹل میڈیا میں آئے ہیں جن کا ایک جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے, اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کے ہیں, لیکن ان کا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے بہت سے نئے لوگ آئے ہیں اس میں. لیکن کیا وہ جرنلسٹک ورک کر رہے ہیں, کیا وہ صحافیانہ ورک کر رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ہم اس پہ اپنی یونین میں بھی اس چیز کو, اور وہ شاید مارچ میں جب ہماری اجلاس ہوگا تو اس میں وہ امینڈمنٹ اپنے پی ایف یو جے کے کانسٹیٹیوشن میں لے کر آ رہے ہیں. ہم نے اس میں ڈیفائن کر رہے ہیں ہم کہ کون ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کرتا ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتا ہے, وہ کون ایسے لوگ ہیں جو جرنلسٹک کیٹیگری میں آتے ہیں, اور کون ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی اس طرف آتے ہوئے ہم تھوڑا سا روک رہے ہیں. شکریہ مظہر عباس صاحب, وسط اللہ خان صاحب, اویس توئی صاحب. ابھی مجھے اینڈ کا پوسٹر دکھا دیا ہے, اس لیے شکریہ آپ کا.